ये बताएं अस्सलाम कि वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने आयत 128 का 134 किया है। कोई सवाल हो आपका इन आयत के बारे में? कभी आपने सवाल नहीं पूछा, इसका मतलब ये दो ही हो सकते हैं। एक तो ये कि सब कुछ आपको समझ में आ गया, ये तो मुमकिन नहीं है कि कई चीजें ऐसी हैं जिनमें आपके सवाल होते हैं। आप क्यों नहीं सवाल पूछते? नंबर दो, आप मेहनत ही नहीं करते जिस तरह एक तालिब इल्म को करनी चाहिए। देखें, कुरान से आपका लगाव बड़ा लाजवाब है कि आप सुबह इतना तरद्दुद करते हैं, लेकिन खुदा के लिए इस कुरान को समझने के लिए जब हम वो सलाहियतें इस्तेमाल नहीं करेंगे, दिमाग की, अक्ल की, समझ बूझ की, तो कुरान पूरी तरह हमारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरी तवज्जो से सुना करें, पढ़ा करें, समझा करें, ताकि आप अपनी तालिब इल्मी के हक अदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ देगा। उसी के पास खजाने हैं। अच्छा, अब मैं आपके सामने पहले तो आयत 128 पढ़ता हूँ पूरी तर्जमे के साथ, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं 128 में, बिस्म व इन इमरतुन खाफत मिन बअलिहा नुशूजन औ एराजन। अगर किसी औरत को अंदेशा हो अपने शोहर से ज्यादती या बेरुखी का, फला जुनाह अलैहिमा, तो उन दोनों पर कोई इल्जाम नहीं, कोई गुनाह नहीं, एन युस्लिहा, कि वो दोनों सुलह कर लें, बैनहुमा सुलहन, कि वो दोनों अपने दरमियान सुलह कर लें। फिर आगे फरमाया इसी आयत में, वसुल्ह खैर, और सुलह जो है वो बड़ी बेहतरीन चीज है। और वह उखसिरत इन अनफुस शुह, और अलबत्ता इंसानी नफ्स पर लालच मुसल्लत है। बड़ी कमाल की चीजें हैं अगर मैं और आप इनको समझें। और आखिर में फरमाया, व इन तज तुहसिनू, अगर तुम एहसान का रवैया अख्तियार करो, व तत्तकू, और तकवा का रवैया अख्तियार करो, फ़इन्नल्लाह कान बिही बिमा तामलून खैरा खबीरा, तो अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से पूरी तरह बाखबर है। अच्छा, अब इस एक आयत में मरकजी मजमून क्या है, ये किसके बारे में है, जल्दी बताएं। सर, खानदानी निजाम के बारे में है। बेसिक यूनिट जो है मुआशरे का, एक घर बिल मियाँ बीवी के आपस में अगर कुछ खराबी हो जाती है तो किस तरीके से ठीक करनी है, सुलह बेहतर है दोनों। बहुत उम्दा डॉक्टर साहबा, आपने बिल्कुल ठीक इसका तशरीह फरमाई कि असल में ये आयत जो बेसिक यूनिट है, आपने बड़ा अच्छा फरमाया कि बुनियादी यूनिट माशरे की क्या है? खानदानी निज़ाम। एक खानदान अगर ठीक है और कई खानदान ठीक है तो पूरा माशरा ठीक है। अगर खानदानों जैसे आज घर घर लड़ाई है, तो उसका कुरान ने कोई ऐसा इशू नहीं छोड़ा। खासकर ऐसे अहम इशू के बारे में अल्लाह ताला ने देखें कैसे अहकामात दिए हैं। आज भी इसका सबूत क्या है कि ये जब ये खराब होता है तो माशरा कितना खराब होता है, इसकी क्या दलील देंगे आप आज के दौर से? सर, बिगाड़ है, बहुत बेचैनी बेसुकूनी है नहीं, तकरीबन मिसाल दें, हर। मैंने आपसे मिसाल पूछी है, मैंने आपसे जनरल पिन पॉइंटली बताएं, ये देखें, ये है सर, मिसाल। तलाक की रेशो बढ़ रही है। औलाद आप औलाद अदालतों बिगड़ में, जाती है ना, अपनी औलाद जो है वो हमारी गलत राह पे चल पड़ती है माँ बाप की लड़ाई झगड़े में। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसकी सबसे बड़ी माशरत काफर हैं जो इन कुरान को मानते ही नहीं है। उनके घरों में
کوئی سکون نہیں ہے، فیملی لائف برباد ہو چکی ہے۔ ایک مثال، مسلمان جتنے قرآن سے دور ہیں آپ دیکھ لیں، ہمارے گھروں کی لڑائیوں کا نقشہ آپ کو مل جائے گا اگر عدالتوں میں جائیں نا، اور وہاں یہ فیملی کیسز دیکھیں، نکاح، طلاق وغیرہ کے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ لیکن قرآن نے کتنا آسانی سے بتایا ہے۔ اس پوری آیت کا اگر میں مفہوم بیان کروں تو یہ جو رشتہ نکاح ہے نا، اس کی اہمیت کا پہلے احساس، جیسے ہماری بہن سرتاج نے کہا کہ سارا سب سے بڑا مسئلہ خاندان کا مسئلہ ہے، کہ وہ اگر سکون سے ہوگا، اولاد بہترین پرورش کریں گے، تو آپ اس معاشرے کو وہ بچے اور بچیاں اور وہ انسان دے کے جائیں گے جو اس کے معاشرے کو استحکام بخشیں گے۔ لہذا اس نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں مرد اور عورت کو ایثار کرنا ہوگا۔ اچھا، سب سے سر مشکل، جی ایکسکیوز می، یہ جو اس کے آگے لفظ آیا ہے کہ تما ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے، اس آیت سے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہوئے ہوئے اگر یہ ہم نے سمجھے نا تو پھر آیت نہیں سمجھ آئی۔ میں اس کو کھولتا ہوں ابھی۔ جزاک اللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اچھا، قربانی مانگتا ہے، اور میرا جو سوال تھا نا آپ سے کہ سب سے مشکل قربانی کس کی ہے؟ مال کی، اولاد کی، جذبات کی، کس کی سب سے مشکل قربانی کس کی ہے؟ اولاد کی۔ اولاد کی سر۔ اولاد کی سر۔ نہیں، وہ جذبات میں ہی آتا ہے۔ سب سے مشکل قربانی جذبات کی ہے، کہ آپ اپنے آپ کو ان جذبات سے جو بالکل انسان کو اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں، وہ جو نیچے کہا وہ اخسرت الانفس الشح، جسے ہماری بہن نے کہا، یہ خود غرضی اور لالچ انسان کی کمزوری ہے۔ آپ دیکھیں تو اگر میاں بیوی کی بھی لڑائی ہے نا، تو اصل میں یہی اس کا مقصد وہ ہے، وجہ کہ میاں چاہتا ہے میں زیادہ حق حاصل کروں، بیوی چاہتی ہے میں زیادہ حق حاصل کروں، کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ کیا انسان کی فطرت میں داخل ہے؟ لالچ اور خود غرضی۔ سب سے مشکل، اس سے آپ جان چھڑا لینا، پھر مال، اولاد، سب کچھ آپ اللہ کے راستے میں اگر اللہ کے لیے کریں گے تو سب کچھ آپ خرچ کریں گے۔ لہذا یہ جو خود غرضی اور انسانی کمزوری ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ام عبداللہ، کیا طریقہ ہے؟ پاک فی سبیل اللہ۔ جی سر جی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ اللہ کے دین کے سنو یہ سنو سنو، وکیل غور صاحب۔ سے سنو، بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ ایک چیز یہ اس وقت پیدا ہوگی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جب آپ اپنا تزکیہ نفس کریں گے۔ یہ وَأُخْسِرَتْ النَّفْسُ الشُّخْ، یہ اس کا علاج، ہر بیماری کا علاج تزکیہ نفس ہے۔ میں نے ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، آپ کو ملا ہے کہ نہیں ملا؟ یہ سر جی ملا سر، ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ پورا پڑھیں آپ۔ میں سر آج ابھی آپ کا دیکھا ہے۔ سر ابھی آیا ہے نا، لیٹ آیا ہے سر، ابھی نہیں پڑھا۔ میں نے دوسری دفعہ بھیجا ہے، ساتھ یہ کیا آپ الٹی سر سیدھی ویسے بات کر پڑھا رہے ہیں؟ ہوا ہے لیکن وہ دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے نا سر، ویسے ابھی نہیں دیکھا۔ نہیں تو میں کیا 100 دفعہ بھیجوں؟ جب اہم ہے ایک دفعہ کافی ہے، لیکن میں نے دوسری دفعہ اس لیے بھیجا ہے کیونکہ آج ساری بیماریوں، انسانی دلی نفسیاتی بیماریوں کا علاج تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس ہوتا کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ اپنے نفس کو قرآن و سنت کے مطابق بنا لینا۔ ہائے ہائے، یہ جی تلاوت آیات سے کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، غور و فکر کرنا، اس کے مطابق چلنا، تزکیہ نفس سے۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ 4 آیتیں بتائی ہیں قرآن کی تزکیہ نفس کے بارے میں۔ پہلی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، میں اس کے تفصیل سے بات کروں گا، پہلے مجھے آپ سے یہ کر لوں، پھر میں پورے تزکیہ نفس آج پڑھاؤں گا آپ کو۔
اچھا، تو آیت 128 جو ہے کتنی بنیادی آیت ہے کہ آپ معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں نا، جب معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں مسلمان ملکوں کا جو پاکستان کا مسئلہ ہے کہ یہاں کوئی آ کے انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پہلے معاشرتی زندگی تباہ ہو چکی ہے، اس کے بعد کیوں کہ یہ قرآن سے ہٹی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کی معاشی زندگی تباہ ہو چکی ہے. آپ پیسوں کے لالچ میں کیا کیا نہیں کر رہے. سوچیں تو کتنی اہم آیت ہے، کبھی آپ نے غور فرمایا ہے؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ دیکھیں، قرآن کا کمال یہ ہے کہ خالق کائنات سب سے پہلے ہمیں بتاتا ہے کہ ذرا تم اپنے نفس کو دیکھو. میں 129 پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. تمہارے یہ ممکن ہی نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان پورا پورا انصاف کر سکو، چاہے تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو. یعنی چاہنے کے باوجود تم عورتوں کے درمیان، بیویوں کے درمیان جو انصاف ہے وہ نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ وہی جذبات، اور کہ آپ کو بعض 2-4 بیویاں ہیں، ایک بیوی آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور اس کے لیے آپ ناانصافیاں کرتے ہیں. یہ بالکل آپ دیکھ لیں آج کا دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، اور آپ کس طرح ایک کی طرف کبھی جھکے نہیں. محبت کا معاملہ اپنی جگہ ہے. وہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بڑے احسانات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر آپ کے یار غار حضرت ابوبکر کے صدیق کے، اور پھر آپ کی بیٹی حضرت جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ان کے ساتھ. لیکن معاملہ جام انصاف کا یا عدل و انصاف کا، ڈنکے کی چوٹ آپ نے کیا. اور یہی کرنا چاہیے، اور یہی مثال ہے ہمارے سامنے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نمونہ قرار دیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن نے ڈیفیکلٹیز بھی بتا دی اور ان کا حل بھی بتا دیا. اچھا، تو اب مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلَ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلِّقَةِ. تو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی طرف پوری کے پورے جھک جاؤ اور دوسری بیوی کو معلق کر کے چھوڑ دو. نوٹ فرمائیں ذرا. تو حل کیا بتایا قرآن نے؟ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی رخ اختیار کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. تو پھر تم عدل اور انصاف کرو گے. اگر یہ 2 کام کرو گے تو پھر اللہ کو تم کیا پاؤ گے کہ وہ بخشنے والا بھی ہے اگر کہیں غلطی ہوئی ہے، اور وہ رحمتوں کا خزانے اس کے پاس ہیں، اپنی رحمتیں بھی تم پر نچھاور کرے گا. دیکھا آپ نے آیت 129 کس طرح ہمیں بتاتی ہے کہ مشکل کام ہے لیکن اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ سر. جی سر. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، قرآن آپ نوٹ فرمائیں، قرآن علم اور عمل کی کتاب ہے. آپ کو کبھی بھی اس کا پھل اس وقت ملے گا جب اس علم کے مطابق آپ اپنے آپ کو ڈھال لیں گے، یعنی اس کے مطابق عمل کریں گے. تو اب دیکھیں نا، خود سوچیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات 1 نہیں 2 نہیں 4 سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ کنیزیں بھی تھیں. لیکن کبھی آپ دیکھ لیں کہ عدل و انصاف کے معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موقع نہیں دیا کہ ایک خاتون دوسری خاتون کے حوالے سے کہے کہ تم نے یہ زیادتی کی ہے. اچھا، اب آیت 130 میں چلیے، کتنا خوبصورت حل دیا ہے اللہ نے. اچھا، صلح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تجویز رکھی ہے، کیا حکم دیا ہے بھلا کہ میاں بیوی کے درمیان صلح میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں بھائی. پیچھے گزر چکا ہے کہ ان دونوں میں 2 عادل قسم کے
لوگ ہونے چاہیے، ایک اس کے رشتے دار میں سے، ایک اس کے، اور وہ آپس میں ان کو عادل کا آپ نے لفظ عادل کہا ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے۔ عادل کا مطلب ہے کہ وہ قرآن و سنت سے پوری طرح واقف ہوں اور وہ مسئلے کو سمجھ کے اس کا حل قرآن و سنت کے مطابق کریں، یہ ہے اس کا حل، اور یہی حل بہتر حل ہے۔ یہ جو عدالتیں ہیں جن میں برٹش لا اور امریکن لا چل رہا ہے، جو ہم کفر کا مرتکب ہو رہے ہیں، یہ کبھی ان کا حل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا یہ مسئلہ ان عدالتوں کی وجہ سے، حل ہو کے نہیں دیتا۔ اب 130 میں بتایا کہ اگر یہ طلاق ہو جائے، دونوں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، اور وَإِن تَفَرَّقَا أَن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ میاں بیوی دونوں علیحدہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کشادگی سے غنی کر دے گا، بشرطے کہ ان کو اللہ پر توکل ہو، جو کام ہو چکا ہے اس میں جو غلطیاں توبہ طائب ہوں، تو فیوچر میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو پھر ایک نئی زندگی، شادی شدہ جو ہوں گے تو بہتر ہوں گے۔ لیکن اگر انہی خاصیتوں، انہی عادتوں کو برقرار رکھا تو اچھا رزلٹ نہیں ہوگا۔ جب تک ہم اصلاح نہیں کر لیتے، جب تک صورتحال بدلتی نہیں ہے۔ اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے، وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ خزانے اس کے پاس، بادشاہ ایسا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کتنی دفعہ اسی آیت میں آیا ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے، 131 میں جا رہا ہوں۔ کوئی سوال آپ کا 130 کے بارے میں؟ اچھا، آپ میں سے کوئی تشریح کرے، یہ جو 131 میں اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یاد رکھیے 130 میں بھی آیا ہے، پھر یہی جملہ 131 میں آ رہا ہے، اس سے پہلے 126 میں آیا ہے۔ قرآن میں اکثریت میں اس آیت کی آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ ذرا وجہ بتائیں نا، تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ اتنا بار کیوں قرآن نے بار بار ہمارے سامنے لایا یہ حقیقت اللہ تعالیٰ۔ جلدی بتائیں۔ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اختیارات، تمام قوتیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں ہم سے کہ ہمارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو جائیں، ورنہ ہم دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب کے لیے۔ ارم آپ نے بات بالکل سر ٹھیک کی ہے۔ سر یہ عقیدے کی بنیاد ہے نا، میرے عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ یہ عقیدہ توحید ہے، پوری کائنات کا مالک وہی ہے، اور اصل میں میرا مالک ہے۔ آپ یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، اصل میں اگر آپ یہ کہتے کہ جو پوری کائنات کا مالک ہے وہی میرا مالک ہے، کائنات پوری اس کے احکامات کی پابندی کر رہی ہے، نباتات، جمادات، حیوانات دیکھ رہے ہیں۔ انسان اگر اس کی پابندی نہیں کرے گی، اس کے حکم کی، اس کی حاکمیت، اس کی ملوکیت کا اگر پورا عمل اس کے مطابق نہیں کرے گا، تباہ و برباد ہوگا۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ لہذا اس کی ملوکیت، اس کی حاکمیت تسلیم کرو گے، کیوں؟ پوری کائنات دیکھ لیں، زمین کو حکم دیا، ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں ماننا۔ دیکھ لیں سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، کائنات، زمین، آسمان، کوئی چیز ہو، پوری کائنات، یہ ہے اس کا مفہوم۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ گلہ کر رہے ہیں کس سے؟ آیت 131 میں رہیے، اہل کتاب سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نے تاکید کی ہے اہل کتاب کو بھی اور تم کو بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تقوی اختیار کرو۔ کیوں تقوی اختیار کرو؟ کس کا حکم ہے؟ للہ ما فی، اوپر آیت کا جوڑیں اس سے، اوپر کہا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ حکم دے رہا ہے تمہیں کہ تقوی کی روش اختیار کرو۔ جب تقوی کی روش اختیار کرو گے تو پھر تم بچ سکو گے
ان مسائل سے جو تمہیں درپیش ہیں۔ کوئی سوال ہو آپ کا اس کے بارے میں؟ شاباش، بہت اہم وقت، آپ وقت کی پرواہ نہ کیا کریں، ہم سمجھنے کے لگے بیٹھے ہیں اور ہمارا فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا غور فرمائیں کہ تقوی کتنا اہم ہے، کس قدر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ 2 دفعہ تو صرف سورہ، اگر میں حشر دیکھیں تو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، شروع میں بھی کہتے ہیں اور اسی آیت کے درمیان میں بھی واتقوا اللہ، تو 2 دفعہ۔ اور سب سے اہم بات جو ہے، کبھی آپ نے نوٹ نہیں کیا، کیونکہ شادی کے وقت آپ تو پتہ نہیں کن خوشیوں فہمیوں میں، ورنہ اس خطبے کے آیت جو ہے وہاں بھی سب سے پہلے آتا ہے واتقوا اللہ۔ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ جی 2 خطبے دفعہ میں آتا ہے، جی 2 2 دفعہ دفعہ آتا ہے، ہاں لیکن 2 دفعہ آتا ہے، لیکن کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ تو کن خوشیوں کے ہواؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر موت کا موقع ہو، شادی کا موقع ہے، آپ کس طرح دیکھیں کہ اللہ نے ہدایات جاری فرمائی ہیں۔ اس کیونکہ آپ سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی بات نہیں مانتے۔ یہ جنرلی بالکل میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں، یہ ہے چیز جو ہم قرآن کے طالب علموں کے ذہن میں پکی سچی ہونی چاہیے۔ تو 100 آپ آ جائیں آخر میں اس کے 131 میں، ان تکفروا اللہ اکبر، اگر تم نہ مانو گے یعنی انکار کرو گے، فإن اللہ ما فی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو تم سے کیا غرض ہے؟ تم تو اللہ کے لیے ایسی چیز ہو کہ جو نیگلیجبل ہے، اس کا کمال دیکھیں، اس نے تمہیں کائنات میں اپنا نائب بنا لیا۔ حالانکہ انسان اگر پوری کائنات کے سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو اس کا وجود ایک نیگلیجبل وجود ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ تو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو مجھے تو آپ کا شکر کا انتہا کر دینی چاہیے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس کائنات پوری بنانے کے بعد ہمیں جو مقام دیا ہے وہ کسی اور چیز کو نہیں دیا۔ اللہ اکبر، کاش میں اور آپ سمجھیں کون اللہ، جس کے لیے یہ بار بار آیا تھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آیت 132 میں تو کمال کر دیا۔ کیا کمال کر دیا بلا؟ میں پڑھ دیتا ہوں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ کیا کمال ہے اس میں؟ کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ کافی ہے اس کے لیے، وہی کارساز ہے اور وہی وکیل ہے اس کا۔ ہر ایک کا دیکھیں، ہر ایک کا چاہے وہ برے کام کر رہا ہے دنیا میں کہ اس نے اجازت دے رکھی ہے۔ کیوں؟ اجازت کا ایک خاص مقصد ہے۔ وہ کیا مقصد ہے اجازت دینے کا کہ جو چاہے کرو؟ کیا مقصد ہے؟ امتحان ہے سر، انسان امتحان میں بیٹھا ہوا ہے۔ امتحان، یہ ہے انسان کا سب سے بڑا ٹیسٹ دنیاوی زندگی میں، کہ اس مالک جو ہر چیز کا مالک ہے اس نے دنیا کو امتحان بنایا ہے، اور ایسا امتحان بنایا ہے کہ خود اس کے سینوں کے رازوں سے بھی واقف، نیتوں سے بھی واقف، عمل سے بھی واقف، لکھوا بھی رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی خود اس کے اعضاء دیں گے، جس کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ ہاتھوں سے کیا، زبان سے کیا، پاؤں سے کیا، سارے وہاں بولیں گے۔ لہذا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کارسازی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ تو آج اگر دنیا میں لوگوں کو برائیاں کر رہے ہیں نا اور ان کو مہلت دے رہا ہے، تو یہ صرف اس کی کمال کی بات ہے کہ کتنا حلم ہے اس کا، کہ اس نے دنیا کو امتحان بنایا اور امتحان میں لوگوں کو ذرائع اور وسائل سب دے رہا ہے، تاکہ ان کی پرفارمنس قیامت کے دن کسی گلے کا وہ کوئی گلہ اللہ سے نہ کر سکے۔ اچھا، کوئی سوال آپ کا 132 کے بارے میں؟ 133 میں
اللہ فرماتے ہیں ان یشا یذہبکم ایھا الناس ویاتی بآخرین، اے لوگوں وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ یہ تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں یہ واقعہ ہوتا ہے، ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ برے لوگوں کو اللہ ہٹا دیتا ہے اور پھر اس کی جگہ وہ لوگ لے آتا ہے جو اللہ کے فرمان بردار ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ اس آیت میں جو 133 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں کیا چیز بیان ہوئی ہے؟ سر جی کہ تم جتنی مرضی نافرمانیاں کر لو، اللہ تعالیٰ کو ان جیسے بیکار لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا تو ام عبداللہ پلیز سوال سر کو دیکھا پچھلی کریں۔ قوموں کا بتایا ہے کہ میں کیسے پھر کیسے وہ قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا سوال آپ بالکل نگلیکٹ کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں جو ٹھیک ہے اگر جنرلی دیکھا جائے، لیکن آیت کے اندر رہ کے جواب نہیں دے رہے آپ۔ سر جی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں، اللہ چیز اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ جو کہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخِرِينَ، یہ اختیار ہے اللہ کا، اللہ اکبر۔ اللہ کی سنت ہے۔ یہ جو نوٹ اوپر کریں، آیت آئی ہے نا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کی اختیار قدرت میں ہے، جب چاہے تمہیں ختم کر دے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، تو ساری قدرت اس رب کے پاس ہے۔ تو جواب تو ہونا چاہیے نا کہ اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ جی اب بے آپ شک۔ ادھر کو بتا رہے ہیں، ادھر کی بتا رہے ہیں۔ آیت کے اندر اس کا صحیح مفہوم پہلے متعین کیجئے، اس کے بعد آپ دوسری آیت پڑھیے جو بھی کرنا ہے، لیکن آیت سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس آیت کے اندر اس کا مطلب کیا ہے۔ وَقَانَ آگے آ رہا ہے اسی آیت 133 میں، اللہ فرماتے ہیں کان اللہ علی ذالک قدیر، کہ اللہ تعالی یقیناً اس پر قادر ہے۔ کس پر قادر ہے؟ کہ وہ ایک قوم بری قوم کو ہٹا کے ایک دوسری قوم کو لے آئے۔ عین حکمت کا بھی تقاضا ہے۔ اور پھر 134 جو آخری آیت ہے آج کی، جو کل ہم نے کی دہرائی میں، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا و ثواب الآخرہ۔ ترجمہ ہے جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے یعنی اجر چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے۔ اچھا، اس میں اہم کون سا ہے؟ ثواب دنیا اہم ہے یا ثواب آخرت اہم ہے؟ ثواب آخرت۔ ثواب آخرت۔ سر ثواب آخرت ہے، لیکن دنیا بھی اللہ ہماری سوار دے اور آخرت بھی سوار دے۔ ہاں، لیکن آپ نے بات تو کہہ دی۔ اگر عوام الناس کے سامنے یہ بات کہیں گے تو آپ کہیں گے دنیا میں ہمیں بہت سارا پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، اولاد مل جائے، تو یہ دنیا میں بہترین بدلہ ہے۔ سر دنیا اس لحاظ سے بہتر ہے کیونکہ دنیا میں رہ کر ہی ہم نے آخرت کمانی ہے، تو اس لحاظ سے بہتر ہے، ورنہ جو مستقل ہے وہ تو آخرت ہے، اس کے لیے دنیا میں ہم نے کمائی کرنی ہے۔ ہمارے قرآن میں بھی تو دعا لکھی ہوئی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا آتنا حسنۃ فی وفی الدنیا۔ الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ ہاں، یہ ایسی سارے آپ کھچڑی پڑھ پکڑ۔ رہے ہیں، سارے پڑھ رہے ہیں، لیکن دنیا میں حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے، مال، اولاد، پیسہ، زندگی، صحت، کیا میں اس سے آخرت کما رہا ہوں یا نہیں، نیکیاں کر رہا ہوں یا نہیں، یہ ہے پھر دنیا حسنہ۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، آج کا مسلمان، کافر تو خیر دنیا کے لیے اس نے اس کا انکار ہی کر دیا، مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی بہتری کا مطلب ہے کہ ساری دنیا کی سہولتیں، گھر، ایئر کنڈیشن، کوٹھیاں، بنگلے، یہ اگر یہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں ہو رہی تو یہ سب جہنم کا عذاب ہے۔ سوچیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سر میں کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ مدینے کا بادشاہ ہے اور گھر میں بھوک فاقے گزر رہے ہیں۔ کیوں؟ آخرت کا پیش نظر ہے۔ یہ ہے مومن کی دنیا بہتری۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب آئیے آیت 100، کل میں نے آپ کو لکھوائی تھی سورہ نساء کی 58، مائدہ کی 8 اور نحل کی 90 اور
اس کی الحدید کی 25 7 کی 29 کس نے پڑھ کے کس نے دیکھ کے آیا ہے؟ بتائیں مجھے، آپ میں سے کس نے دیکھی ہیں ان کو؟ کتنی بڑی خاموشی ہے. جی سر جی دیکھی ہے میں نے الحمدللہ. سر میں نے بھی پڑھی تھی سر، دیکھی ہوئی تھی. اچھا، کیوں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ان کو پڑھ کے آئیں؟ ذرا بتائیں مجھے، جنہوں نے پڑھی ہے بتائیں. سر ابھی آئے گا نا. جی سر اللہ جی اللہ 58 کی میں تو امانتوں کا اللہ کی ذکر ہے اور عدل انصاف کا ذکر ہے. کاش ہم سمجھیں اور ان چیزوں پر پہنچ جائیں جس کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے. جو 58 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا حکم ہے کہ عدل انصاف سے جو فیصلہ کرو عدل انصاف پہ مبنی ہونا چاہیے، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. میڈم میری بات بڑے غور سے سنیں. ساری آیتیں قیام عدل و انصاف کے بارے میں ہے، ساری آیتیں. نمبر 1. 2، وہ معاشرہ تھا، اس معاشرے میں کبھی خیر نہیں ہوتی جو عدل و انصاف قائم نہ کرے. وہ حکومت دنیا کی بدترین حکومت ہے جو عدل و انصاف سے پہلو تہی کرے، اس لیے کہ اللہ کا غضب ہوتا ہے اس انسان پر، اس حکومت پر، اس جماعت پر جو عدل و انصاف کے خلاف کرتی ہے. دنیا کا امن فساد تہ و بالا ہو جاتا ہے جب عدل و انصاف نہیں ہوتا. ایک دیکھیں، امریکن صدر نے یہودیوں کہنے پر عدل و انصاف کا دامن چھوڑا، دنیا میں تباہی اور انسان کس طرح آپ خود کافر چیخ اٹھے ہیں کہ یہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. وہ بچے جو بھوکے دوڑ رہے ہیں کہ غزہ آئی ہے، اس کے اوپر بمباری کر رہے ہیں آپ. کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. تو عدل و انصاف کی اہمیت جو ہے، اگر جس نے پڑھی ہے، خدا کے لیے جس نے نہیں پڑھی دوبارہ پڑھے کہ کس قدر. اب میں آیت 135 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سمجھیں کہ یہ میں آپ کو اس لیے لکھواتا ہوں کہ شاید آپ ضرور پڑھیں گے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ سوائے 2-3 آدمیوں کے کسی نے نہیں پڑھی. کتنی افسوس کی بات ہے. سنیں بڑے غور سے. یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ سر ہم لوگوں سے. ہم ہم سب سے. لوگوں سے. اب اہل ایمان ہے نا، قوامین بالقسط، عدل پر قائم ہو جاؤ، عدل قائم کرنے والے بنو. صرف خود عدل نہیں کرنا، اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے. جس پوزیشن پہ ہم ہیں، اگر ہم بیوروکریسی میں ہیں، ہم کمشنر ہیں، تو ہم عدل پہ قائم کرنے والے بنے. عدل ہوتا ہوا نظر آئے ہر آدمی کو، کجا یہ کہ ہم ظلم اور بربریت کی انتہا کریں. دیکھیں کتنے الفاظ زبردست. کونوا قوامین بالقسط، اور آگے پھر کیا ہے؟ شہداء للہ. اللہ، اے ایمان والو قائم ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، اور اللہ کے گواہ بن کے کھڑے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ گواہی کا فریضہ کس نے ہمارے سر لگایا ہے؟ ذمہ اللہ داری تعالیٰ کس؟ اور پھر آپ کو پتہ ہے آخرت میں، ذرا بات سنیں آپ میری، اللہ تو پھر ضرور پوچھے گا، کیونکہ اللہ نے تو اپنے قرآن کتاب میں ہمیں حکم دے دیا کہ عدل پر خود بھی قائم ہو، اور جو آپ کے زیر دستوں سارے عدل پہ قائم رہے. آج کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں، عدل و انصاف نہیں مل رہا، یہ قیامت کے دن اللہ ان کو دکھائے گا باقاعدہ کہ وہ جو ذمہ دار تھے ان کو اللہ عذاب دے گا، اور ان کو دکھائے گا کہ دیکھو یہ دنیا میں انہوں نے کیا، میں نے آخرت میں ظلم و بربریت کرنے والوں کا انجام دیکھ لو. کبھی دیکھیں، آپ آرام سے سوچیں، اگر میں عدل قائم کرنے والا ہوں تو میرے گھر میں میں اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ نے تو مجھے کہا ہے تم عدل قائم کرنے والے بنو.
ساری آپ کی دنیا کی جد و جہد اگر عدل و انصاف کے مطابق نہیں ہے تو دنیا میں فساد ہوگا، اور کیسا فساد ہوگا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر. دیکھیں نا سمندروں میں بھی بھر گئے فساد سے، لڑائیاں کہاں ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ، کیوں کہ عدل و انصاف نہیں ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. کاش میں اور آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں. تو یہ آیت اور یہ ساری آیتیں جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، سوائے 2 خواتین کے کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے پڑھی ہیں. خدا کے بندو، ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم اخبار، کبھی آپ نے اخبار چھوڑا ہے پڑھنے کے لیے، یا ٹی وی دیکھنے کے لیے، یا ریڈیو سننے کے لیے؟ تو اللہ کی کتاب ان 3 خباستوں میں جیسی بھی نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ آپ کی اخبارات میں سچ لکھا ہی نہیں جاتا. کیوں کہ اگر سچ لکھیں تو حکومت پکڑ کے جیل میں بند کر دے گی. پھر بھی آپ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں. لیکن یہ جو مجھے آپ کو انسان بناتی ہے، جو تزکیے کا سارا درس دیتی ہے، اس کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جب چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کا صاف کہ جس نے ہجر قرآن کیا، قرآن کو چھوڑا، اس کی دنیا برباد، اس کی جہنم، آخرت میں اس کو، اس قبر میں اس کو عذاب، آخرت میں عذاب. سوچیں. سر جی جو آپ نے 90 لکھائی تھی نحل کی، ہاں اس میں دیکھا. اللہ اکبر، دیکھا اللہ. اچھا میڈم، پتہ ہے آپ کو یہ ہر جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے مولوی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سارا آپ دیکھیں، پہلے 3 اچھائیوں کا ذکر جو عین عدل و انصاف کے مطابق ہے، اور اگر عدل و انصاف نہیں ہوگا تو 3 برائیاں، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. کیا بات ہے. کاش میں اسی لیے آپ کو بتایا کہ یہ آپ پڑھیں، سمجھیں، جی، سوال کریں. تینوں بڑی برائیاں جو ہم لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے، نہیں فحشاء اور کرتے ہیں. منکر اور بغی پہ. اچھا آپ کمال دیکھیں کہ یہ جو آیات 90 ہے آپ نے جس کا اشارہ کیا ہے، کتنی اہم ہے. اور ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ دیکھیں نا، وہ 3 برائیاں، 3 اچھائیاں اپنا لیں، پورا معاشرہ سدھر جائے گا. 3 برائیاں جس معاشرے میں ہوں گی وہ برا ترین معاشرہ ہوگا. آپ دیکھ لیں. بے شک، ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی. تو کیسے ہم مسلمان ہیں؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قرآن کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں. آج آپ دیکھ لیں، جس برائی کی پشت بنائی حکومتیں کر رہی ہیں، اور ہر برائی کی کر رہی ہیں. میں کافر حکومتوں کو نہیں کر رہا، کافر تو کر رہے ہیں اور کافر بھگت بھی رہے ہیں. میں مسلمان حکومتوں کی بات کر رہا ہوں. سوچیں آپ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اس لیے کہ وہاں عدل ایسا قائم تھا کہ ڈنکے کی چوٹ. خیر پنپ رہی تھی، بڑھ رہی تھی. اس معاشرے میں جو معاشرہ برائیوں سے پٹا پڑا تھا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول مبعثت سے پہلے. کبھی سوچا کریں، کبھی غور کیا کریں کہ یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی ہمارے لیے. اچھا، تو گواہ بھی کس کے لیے بننا ہے؟ اللہ کے لیے. کون اللہ کون ہے بلا؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. للہ ما، اس کے ساتھ اس نے حکم دیا ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے حساب لے گا. خدا کے بندو، کیوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کتنی دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اصل میں تو جب تک ان سارے چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں اگر انسان اپنا تزکیہ نفس کر لے. ہینڈ آؤٹ دوسری دفعہ بھیج دیا ہے، اور اگر آپ کہیں گے تو اس دفعہ پورا پڑھا بھی دوں گا آپ کو. کیوں؟
اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ جنت کا راستہ صراط مستقیم کیا ہے، کہاں ملے گا، کیسے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ ساری. اب جب یہ میں کروں گا تو مجھے میرا نفس جو اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ بنایا ہے، لوامہ کا مطلب جو مجھے ملامت کرتا ہے برائی پر اور شاباش دیتا ہے کس پر؟ کس پر شاباش دیتا ہے میرا نفس؟ نیکی پر. جب میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں تو اندر سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا دل کتنا خوش ہے. اور جب میں کوئی برائی کرتا ہوں، کسی پر ظلم کرتا ہوں، تو میرے رات کو نیند نہیں آتی. یہ ہر آدمی کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ یہ کہ جب بندہ اس پہ چل کے اپنے نفس کو نفس سے امارہ بنا دے تو پھر اس کو یہ دنیا کے فائدے ملتے ہیں. لیکن اللہ نے تو میرے کہا ہے، نبی بھیجے ہیں، 4 آیتیں لکھیں، دوبارہ لکھیں. سورہ بقرہ کی 129، 151 آل عمران کی 164 اور جمعہ کی نمبر 2. چاروں میں ایک ہی بات. پہلی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ نبی بھیج، پھر اسی دعا کو 4 اتنی اہم ہے کہ قرآن میں 4 دفعہ ریپیٹ کیا ہے، اور مقصد بتایا ہے کہ نبی کے آنے کا، کتابوں کے نزول کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے مقصد؟ انسان کی ہدایت سے تزکیہ نفس. یزکیکم. قرآن کی آیت کوٹ کریں، وہ ریلیونٹ پورشن کوٹ کریں. تو اللہ نے اور اس تزکیے کا طریقہ صاف بتا دیا. یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیکم. 3 کام کرے گا تزکیہ ہوگا. 3 کام نہیں کرے گا، نہ تلاوت آیات کیسے کرنی ہے، اس کا حکم کہاں دیا ہے کہ تلاوت کیسی ہونی چاہیے؟ سورہ البقرہ میں سر حق کا تلاوت ہی. آپ مجھے کبھی آیت نمبر نہ کوٹ نہ کریں تو پھر سورت کا نام مت بتائیں. صرف سورہ بقرہ بقرہ کی 38 آیت ہے. آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں. حق کا تلاوت ہی کا لفظ آئے ہیں بقرہ کی 121 میں، 121 میں. خدا کے بندو، آپ دیکھیں کتنا بڑا کام ہے یہ قرآن کو سمجھنا، اس کا بیان کرنا. کیوں نہیں آپ اس کو کرتے؟ جب آپ ساری دنیا کی ڈگریاں لے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین پہ آنا جس میں میرا اخلاق، میرے معاملات، میرا عقیدہ سب درست ہو جاتا ہے، اس کو میں نے چھوڑ رکھا ہے. اچھا، تو اللہ کے لیے گواہی جو ہے، اس گواہی آپ دیکھیں کہ عدل کا قیام اللہ کے لیے گواہی دینا ہے، کتنی اہم بات ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گواہی دو اللہ کے لیے. اب بڑے آگے سنیں کتنی زبردست بات ہے. پہلے تو کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور اب فرمایا ولو علی انفسہم او الوالدین والاقربین. خواہ یہ انصاف کی بات اور شہادت تمہیں اپنے خلاف ہو، تمہارے اپنے خلاف ہو، نمبر 1، نمبر 2 تمہارے والدین کے خلاف ہو، نمبر 3 تمہارے قرابت داروں کے خلاف ہو. چاہے خلاف ہی کیوں نہ ہو، آپ نے گواہی حق کی دینی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ 3 جو گنے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ تم خود تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، اقربین کے خلاف ہو، یہ 3 یہاں کیوں 3 کو لایا گیا ہے؟ بتائیں جلدی سے. سر انسانی نفس ہے نا، وہ ان کی حمایت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی حمایت نہیں ہے کسی کی. انصاف سے کام کرو. حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحبہ اپنی بھی والدین دنیا میں سب سے عزیز ہوتے ہیں، اقربا سب سے عزیز ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوں یا ماموں چچے پھپھیاں، سب کسی کے خلاف پڑتی ہو حق کی گواہی دو. قرآن کا معیار دیکھیں.
وہ رشتے گنے ہیں جو سب سے عزیز ہیں، ان کے خلاف بھی گواہی پڑتی ہو تو دینی پڑے گی آپ کو۔ اور امیر اور غریب کا بھی بتا دیا کہ اس میں بھی فرق نہ رکھنا، اگر غریب کے حق میں فیصلہ ہے تو وہ فیصلہ کرے۔ کسی قسم کا فرق، حق کی گواہی آپ نے دینی ہے، ارریسپیکٹو کہ رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، کالا ہے، گورا ہے، چٹا ہے، کوئی بات نہیں، صرف حق۔ حق سب سے مقدم ہے سر، سب سے بڑھ کے ہے۔ اگر مقدم ہے تو پھر کیوں آپ کے معاشرے میں تباہی آئی ہوئی ہے؟ بتائیں نا مجھے۔ آج دور ہے نا سر جی، ہم لوگ قرآن پاک کو کہاں ہم نے اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کیا ہوا۔ یہ ہمارا رہنمائی نہیں ہے، ہدایت ہم اس سے نہیں لیتے۔ جی سر۔ ابھی آ رہا ہے آگے، ذرا سنتے جائیں، کتنی اہم آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں آگے سنیں، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر ہے، اللہ ہی دونوں کا پشت پناہ ہے۔ تم نہیں ہو، تمہاری جھوٹی گواہی دینے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اور دیکھیں نا، جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو خبیث شخص جو دنیا کا سب سے خبیث ہے، اس کو دنیا کا وہ ایوارڈ ملنا چاہیے، تو یہ گواہی دے رہے ہیں ہم کس کے لیے؟ برائی کے لیے۔ سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں چاہے وہ غنی ہو یا غریب ہو، اللہ جو ہے وہ دونوں کی پشت پناہی وہ کر رہا ہے، اس لیے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہاری غلط گواہی نہ امیر کو غریب بنا سکتی ہے، نہ غریب کو امیر بنا سکتی ہے۔ ممکن ہے تھوڑا سا وقتی فائدہ ہو، لیکن یہ اگر تمہارا خیال ہے کہ تمہاری گواہی سے یہ بات ہوگی، یہ ہرگز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ اوپر ہے، اس نے حکم دے دیا، تم اس کے حکم پہ چلو۔ باقی رہی معاملہ غنی ہونے کا یا فقیر ہونے کا، وہ صرف اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ دیکھیں 135 سر ان کی فطرت اور کتنی مسخ ہو چکی ہے سر، کتنے یعنی بغیرت ہو چکے ہیں کہ خون سے رگے ہوئے ہاتھوں والے بندے کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ تو بس استغفار، یا اللہ معاف کر دینا۔ اے ہائے میڈم، آپ تو قرآن کا درس دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ساتھ سختی کا رویہ کرو۔ کیوں؟ تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ مومن تو اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم طاغوت کے حکم کے پابند ہیں اور اللہ کے حکم کی ہمیں کچھ بھی پرواہ نہیں ہے۔ سوچیں۔ اچھا، تمام سر برائیوں کی یہ جی اولا بیہی ماں جو آیا ہے، یہ اس کا مطلب یہاں پر مطلب ترجمے میں خیر خواہ، اللہ ان کا خیر رہا ہے، اس کا کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ غنی ہو یا فقیر ہو، فاللہ اولا بیہی ماں۔ اچھا، بندہ غلط گواہی کیوں دیتا ہے؟ جلدی بتائیں، آپ ہی بتائیں مجھے۔ امیر ہونے کے لیے، کسی اپنے غریب فائدے کے لیے۔ دنیاوی پہلے فائدے یعنی اپنے نفس کے اب فائدے۔ پہلے سر سنیں، غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط ثابت کرنے کے۔ پہلے اور بات سبسٹنس کی سنیں۔ ہوتی ہے۔ اب میری بات سنیں خدا کے لیے۔ انسان جب گواہی دیتا ہے نا، غلط گواہی دینے کے لیے کسی کی غربت کی وجہ سے تابعداری کرتا ہے کہ نہیں، وفادار، کسی کی غربت کی وجہ سے اس کے لیے فیصلے کو غلط فیصلہ دیتا ہے، یا اس کو کسی نے پیسے دے رکھے ہیں اور اس کو لالچ ہے، یا اس کی وجہ سے اس کی کے لیے گواہی دے رہا ہے۔ تو غنی کے لیے گواہی دے گا لالچ کی وجہ سے، اور غریب کے لیے گواہی دے گا ہمدردی کی وجہ سے، غلط گواہی دے گا۔ دونوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا بات کو سمجھا کریں، خدا کے لیے اللہ کی کلام کو مس انٹرپریٹ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چاہے وہ غنی ہے یا امیر ہے، دونوں حالتوں میں وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس کے حالات سے بہترین واقف ہے۔ لہذا تم نہ دکھاؤ غریب کے لیے ہمدردی اور نہ امیر کے لیے اس کے پیسہ تمہیں متاثر کرے، تم حق کا فیصلہ دو۔
اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ان یکن غنیًا او جی فقیرًا واللہ اولی بہما. جی جزاک اللہ خیر سر، آگے سمجھ. جزاک اللہ. تو آگے چلتے ہیں. یہ بہیما تسنیہ کی وہ ہے نا، تو یہ سمجھ نہیں آ رہا بہیما سے کیا مراد ہے. ڈاکٹر صاحبہ اگر یہ نہیں سمجھ آ رہا نا تو غنی اور امیر دو کا، غنی اور غریب کا آیا ہے نا پیچھے آیت میں ہے نا. جی سر چلیں ٹھیک ہے. دونوں کا آیا ہے نا، امیر اور غریب دونوں کا بدی ہے. آپ ذرا مجھے سمجھانے دیں، آپ نہیں سمجھا سکتے. سوال انہوں نے مجھ سے کیا ہے، آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ بے ہما دو لفظ کے لیے دو پیچھے آ چکے ہیں، غنی بھی ہے اور فقیر بھی ہے، یہ دونوں کے لیے ہے. ڈاکٹر صاحب سر سمجھ اب آئی کہ نہیں آئی؟ جی آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر اب سمجھ آ گیا، میرا دھیان ذرا دوسری طرف تھا. میاں کی طبیعت ٹھیک. آیت کے اندر رہیں تو بالکل کلیئر ہے. ہما دو کے لیے، دو کا لفظ یہاں کس کے لیے ہے؟ غنی اور فقیر کے لیے ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ سر صحیح سمجھ آ گیا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں بڑے غور سے اور سوچ سمجھ کے جواب دیں، انسان کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ وہ ناانصافیاں کرتا ہے، عدل کے خلاف جاتا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ خواہش جتنی نفس بڑی، کی پیروی. خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں کہا فلا تتبعوا الہوا. اب ہوا جو ہے پہلے اس کو سمجھ لیں. ہوا کا مطلب ہے ہر وہ برائی، غیر عدل و انصاف نہ کرنا بھی خواہش نفس کے پیچھے چلنا ہے. کیوں؟ میں نے ایک غریب کی ہمدردی میں اس خواہش نفس ہوئی کہ اس کے حق میں فیصلہ دوں، یا امیر نے کچھ پیسے دیے اس کی امیری سے متاثر ہوں تو میں نے فیصلے کو بدل دیا، یا بھائی بہن اپنے فائدے کے لیے جو کیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتباع ہوا مت کرو، خواہش نفس کے پیچھے مت چلو. یہ ساری غلطیوں کی بنیاد خواہش نفس ہے. اچھی طرح نوٹ کریں، ساری غلطیاں. چور چوری بھی کرتا ہے تو اس کی خواہش نفس یہ ہوتی ہے کہ اس سے میں امیر ہو جاؤں گا. ظلم کرتا ہے تو وہ مال مارنے کے لیے وہ خواہش نفس پہ. ہر کام برے کے پیچھے خواہش نفس الٹیمیٹلی ہوگی. نوٹ کریں. سر اس میں یہ بھی ہے کہ یا کسی کے ساتھ دشمنی ہو جیسے یہود کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. یہ ساری کی بنیاد خواہش نفس ہے. نفس کیا کہتا ہے ان یہودیوں کو کہ مسلمان برے لوگ ہیں، نعوذ باللہ. حالانکہ مسلمان اگر مسلمان ہے تو اللہ کے حکم پہ چلے گا. آج کا مسلمان یہودیوں کے پیچھے چل رہا ہے، بتا دوں میں آپ کو. جی جی بالکل. لیکن برائی کی جڑ جو ہے نا وہ خواہش نفس ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ کو؟ جی سر جزاک اللہ. اچھا نہیں، صرف اتنی بات نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں کہ نفس، ہوائے نفس کے پیچھے مت چلو. ذرا لکھیں آیتیں، تاکہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے آپ کی مرضی ہے، جو مجھ سے کہیں گے میں اس کو پڑھ دوں گا. سب سے پہلے بقرہ کی 120، میں اس کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ان کے دین کا طریقہ کے پر چلو، یعنی ان ملت طریقہ تو ان کا خواہش نفس ہی ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر ان کے اتباع نہیں کرو گے. اور آگے چل کے کہا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. اگر تو ان کی کہنے کو، یہود و نصارہ کے کہنے کے پیچھے چلے ہوئے، یعنی ان کی خواہش نفس کے پیچھے چلے، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ قرآن آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تیرا کوئی ولی بھی نہیں ہوگا، تیرے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. سوچیں. یہ تو دو ایک لکھیں، آگے لکھیں 2 کی 145.
لکھتے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن نے کتنا. اس کے بعد آپ لکھیں سر یہ کون سی سورت تھی؟ سورہ بقرہ کی 120، سورہ بقرہ کی 145. اس کے بعد لکھیں بہت ساری آیتیں. سر جی بقرہ کی ہی 145 یا آل عمران کی؟ میں نے بقرہ کہا، آل عمران کو تو میں نے کہا ہی نہیں ہے. دونوں بقرہ کی ہیں، 120 بھی اور 145 بھی. اس کے بعد لکھیں سورہ نساء کی 135 جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، جس میں آپ پڑھ رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا. پھر لکھیں سورہ مائدہ کی 77. پھر لکھیں سورہ انعام کی 150، سورہ انعام 150. پھر لکھیں سورہ اعراف کی 176. اچھا میں ذرا اس پہ تھوڑا رک کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا بِهَا. اگر یہ شخص جو گمراہ ہو گیا نا، اگر اللہ چاہتا تو اس کو بڑے اونچے درجے عطا فرماتا. کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ چاہتا اور اس کے اونچے درجے عطا فرماتا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرتا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجات عطا فرماتے. اچھا بڑی عمدہ بات. اب اللہ کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اس کی مثال کتے کی مثال ہے جو خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے نا. اب اندازہ کریں کتنی بری چیز ہے یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ سورہ اس کی الاعراف کی 176 ہے. آگے لکھیں نیکسٹ آیت ہے سورہ انعام کی 119. لکھتے جائیے. پھر اتباع نفس یا ہوا کو آیت کہف کی سورہ کہف کی آیت 28. پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ 20 نمبر پر ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 16. ابھی لکھتے جائیں تاکہ پھر مجھے دوبارہ نہ کہیں کیونکہ بہت ساری آیات ہیں اور اس سے اہمیت آپ کو پتہ چلے گی. سورہ فرقان کی آیت 43، سورہ فرقان آیت 43. اس کے بعد ہے سورہ جاسیہ کی آیت صرف 23، جاسیہ کی آیت 23. اس کے بعد سورہ قصص کی آیت 50. پھر الانعام 6 نمبر پہ اس کی آیت 56. لکھتے جائیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اتباع ہوا دنیا کا سب سے بڑا مرض ہے. سورہ المائدہ کی آیت 48، سورہ المائدہ کی آیت 48 میں بھی کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور 49 میں بھی پھر کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اللہ اکبر. سر جی یہ مائدہ کی ہے؟ جی دونوں مائدہ کی ہیں، 48 اور 49. مائدہ کی 77 بھی لکھوائی ہے پیچھے لکھوائی ہے نا؟ جی سر. ہاں بالکل. اچھا پھر سورہ رعد 13 نمبر پر ہے، الرعد آیت 37. اس کے بعد مومنون 23 نمبر ہے قرآن میں، اس کی آیت سر جی رات 77 37. اچھا اس کے بعد مومنون کی 71، بس تھوڑی سی رہ گئی ہیں. اس کے بعد قصص 28 نمبر ہے، قصص کی آیت 50. لکھا دی آپ نے؟ اچھا پہلے لکھا دی ہے؟ جی سر. کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ آپ کو چیک ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد ہے سورہ روم کی آیت 29، پہلے نہیں لکھوائی. سورہ روم
30 نمبر پر ہے، اس کی آیت 29۔ ابھی ختم نہیں ہوا، سورہ محمد 47 نمبر پر ہے، اس کی آیت 14، محمد کی 14، محمد کی 16 بھی دونوں۔ اور دو آخری آیات لکھ لیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14، سورہ ابراہیم کا بھی نمبر 14 ہے، 14 کی 14، اور محمد کی 47 آپ لکھوا چکا ہوں، اور آخری آیت ہے سر محمد کی 14 اور 16 لکھوائی ہے، 47 ہاں نہیں تھی۔ بالکل، جی میں لکھوا چکا ہوں 16۔ اچھا، اب آخری آیت ہے، اور آخری آیت میں ضرور پڑھوں گا آپ کے سامنے، سورہ نازیات کی آیت 37 تا 41۔ نازیات یہ 79 سورت نمبر ہے، اور اس کی آیات ہیں 37 تا 41۔ آپ نے سنا ہوگا کوزے میں دریا بند کرنا، قرآن واقعتاً کوزے میں دریا بند کرتا ہے۔ میں آپ سنا رہا ہوں، آپ کو آیت 37 سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے غور سے سنیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جس کسی نے سرکشی کی، طغا مطلب ہے اس نے سرکشی کی، بغاوت کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بغاوت کس لیے کرتا ہے بندہ؟ دنیا کو کمانے ترجیح کے دے، لیے سر۔ ہاں دنیا کو ترجیح دینے کو، اس نے دنیا کی ترجیح دی، پھر کیا اس کا انجام ہوا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو خواہش نفس پہ پیچھے چلے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ آگے سنیں، اسی آیت میں 40 پڑھ رہا ہوں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کیا بات ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا آخرت میں، اور اپنے خواہش نفس پر عمل کرنے سے باز رہا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے یوم حساب کو کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے بری نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ غور کریں کس طرح قرآن نے دریا کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اچھا، اتنی ڈھیر ساری آیتیں جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ساری اس کی برائی بیان کی ہے کہ خواہش نفس کی اتباع کرنے کے حوالے سے ہے۔ اس سے کیا پتہ، کبھی آپ نے اتنی ساری آیتیں اکٹھی دیکھی ہیں اتباع ہوا کے حوالے سے؟ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہش نفس بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہی دنیا، وہی جنت اور جہنم۔ اس برائی سے ان کا اجتناب نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اتنی اور کس قدر اس کی آیات ہیں قرآن میں۔ انسان کو سمجھایا۔ جی سر جی، نیکی کے کام کرنے میں خواہش نفس ہی تو روکتی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہی خواہش نفس ہے۔ اچھا، تو کون بچے خواہش نفس کو کون چھوڑے گا یہ بتائیں؟ سر جی، جو قرآن و سنت پہ چلے گا تو پھر وہی بات بھائی، ابھی جو آپ نے یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ نفس، اب آپ نے ام عبداللہ بات تو ٹھیک کی، لیکن مجھے قرآن کی وہ اصطلاح بتائیں جس میں انسان اس خواہش نفس کی پیروی سے باز رہتا ہے۔ تزکیہ نفس سر۔ تزکیہ نفس، ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک، الہامہا فجورہا وتقواہا۔ اور بس کر میڈم، وہ اللہ نے انسان کی نفس کے اندر رکھی ہے جب پیدا فرمایا ہے، اور اگر اس پہ قائم رہے تو پھر قائم نہیں رہتا، اسی لیے اللہ نے انبیاء اور کتابیں بھیجی ہیں
تاکہ وہ اس کو یاد آئے کہ میں یہ ساری چیزیں یاد دہانی ہیں اس عہد کی جو اللہ نے اس نے کیا عہد کے سامنے الست کو، اور یہ اس فطرت میں جو اللہ نے رکھا ہے. بات کو ٹو دی پوائنٹ سمجھا کریں. یہاں بات ہو رہی ہے خواہش نفس سے بچنے کی. خواہش نفس پہ پیچھے اتباع وہ کرے گا، اس کے پیچھے وہ چلے گا جو اس کو بھلا چکا ہے. اب اس کو یاد کرنے کے لیے، تاکہ یاد رکھے پوری زندگی ہر قدم پہ، اس کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہے، اور وہ ہے تزکیہ نفس، جس کا میں نے 4 آیتیں لکھوائی ہیں، بقرہ کی 129 سے 151، آل عمران کی 164 اور جمعہ کی 2، جس میں صاف بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء اور کتابوں کے انبیاء کی بعثت اور کتابوں کے نازل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ انسان تزکیہ نفس حاصل کر دے، اپنے نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنا دے، تاکہ پھر وہ نیکی کر کے ہی راضی ہو، خواہش نفس کے پیچھے نہ چلے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی جزاک اللہ. الحمدللہ سر. اچھا، اب کیونکہ بہت سب سے بڑی برائی جس کے تحت انسان گمراہ ہوتا ہے وہ اتباع ہوا ہے. اچھا، ہوا کے مقابلے میں آپ مجھے بتائیں کون سا لفظ ہے؟ ہوا ہے نا خواہش نفس، تو اس کے مقابلے میں قرآن نے کون سا لفظ لے کے آیا ہے؟ خدا. الخدا. الخدا. شاباش 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 شاباش، الخدا. تو الخدا پہ جب عمل کرے گا منو ان، تو اس کا مطلب اس نے تزکیہ نفس کر لیا. اب اگر آپ کہیں تو میں کل آپ کو جو ہینڈ آؤٹ آج بھیجا ہے آپ پڑھ لیں، کل میں تزکیہ نفس پہ بات کروں، تاکہ عام آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوں، جس کا مقصد ہے ہمارا کہ ہمیں قرآن سے اس لیے جڑ رہے ہیں کہ ہم اپنا تزکیہ نفس کریں. تو کل اگر آپ کہیں تو میں آپ کو تزکیہ نفس کا وہ جو 12 پیجز آپ کو بھیجے ہیں اس کو پڑھا دوں. جی سر صحیح ہے. جی سر، جی انشاءاللہ. آپ اور بھی دوستوں سے کہیں کہ وہ بھی سنیں، پڑھیں، سمجھیں، اور ہینڈ آؤٹ بھی دیں، بھیجیں لوگوں کو. میں نے آپ کو بھیج دیا ہے تاکہ لوگ اس سے کما حق کا فائدہ اٹھائیں. امداد بھائی کب آئے ہیں آپ پروگرام میں؟ جی میں شروع سے تھا، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، دوبارہ بھی جوائن کیا. اچھا، بہت اہم آیاتیں میں نے ڈکٹیٹ کرائی ہیں، ابھی لکھوائی ہیں، جو آپ نے لکھی ہیں وہ ساری ہوا کے بارے میں. جی بالکل. جی جی میں نے کی تھی، نوٹ کی ہے. آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ سب سے بڑی مرض انسان کی برائیاں کرنے کی وجہ الہوا ہے؟ جی ایسا ہی ہے، مغرب تو پورا اسی پہ ہی چل رہا ہے. چل رہا ہے. اچھا، وہ آپ اس لیے کہ آپ ابھی امریکہ سے پھر واپس آئے ہیں تو آپ کو تو اندازہ ہے. اچھا، اس کا علاج ہے تزکیہ نفس. کل انشاءاللہ ہینڈ آؤٹ مل چکا ہے آپ کو 12 پیجز کا. جی مل گیا ہے، شکریہ. ذرا پڑھ کے تیاری کر کے تاکہ کل آپ سوال کر سکیں. ٹھیک ہے؟ جی بالکل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک آمین اللہ. ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی جیسے آپ سمجھاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو عمل کی بھی توفیق دے، اور ہم لوگوں کے آمین عمل کو آمین. بہتر کر دے پروردگار، تاکہ ہم لوگ جیسے آپ بتا رہے ہیں خواہش نفس کے پیچھے نہ چلتے رہیں ساری زندگی نا. یہی بدی کا راستہ ہے، جائیں گے اس انہی وجہ سے. اللہ پاک معاف کر دے، اور ہم لوگوں کو بھی، اور ہم لوگوں کے تمام دنیا کے مسلمانوں کو، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے صحت تندرستی والی زندگی دے، اور ان کو کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور دنیا پہ امن قائم کر دے پروردگار. یہ جو طاغوتی قوتیں ہیں ان کو جہنم رسید کر دے پروردگار.